ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عظیم الشان اجلاس در حقیقت آمد ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کے موقع پر رچایا گیا ہے، یعنی وہ ماہ مبارک جس ماہ مبارک میں ہمارے اور تمہارے سرکار، بلکہ یہ بہت معمولی سی بات، آدم کے سرکار، یحییٰ کے سردار، شیس کے سردار، زکریا کے سردار، اب کہاں تک گناؤں گا، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس ماہ مبارک میں ہوئی، آج ہم اسی مہینے کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ایک بار اپنی قسمت پر جھوم کر کہیں نا سبحان اللہ، ایک بار ماشاءاللہ کہیں تاکہ گھوڑ مجھے جو ہوتے ہیں ان کی نظر نہ لگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ. مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کی نظر ہی ہمارے مائک کو لگی ہے. بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ، ان کی نظریں کھول جائیں. اچھا، ہم لوگوں کو مائک سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے، یہ بولے یہ بھاڑ میں چلا جائے. اللہ کا شکر ہے ابھی آواز اتنی ہے کہ آپ تک آواز ہم بغیر جتنا یہ بول رہا ہے اس سے زیادہ ہم آپ تک آواز پہنچا سکتے ہیں بغیر اس کے. ماشاءاللہ زیادہ تو نہیں بتا دیا، وہاں تک پہنچ جائے گی، تو اس کا ٹینشن نہ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک، اچھا یہ بتاؤ میری آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے پوری طرح سے؟ تو بس پرسکون بیٹھیے اور جو باتیں بتائی جائیں ان پر دھیان دیں. تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا پوری طرح معلوم نہیں ہے مجھے، لیکن کل تو کنفرم ہے کہ بعد مغرب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی وہ ماہ مبارک جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار تشریف لائے. اسی کی مناسبت سے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اور آپ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، جنہوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا،
किसी भी एतबार से हमारे नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, कुछ लोगों ने तो 2 दिन बराबर मेहनत ही में लगा दिए। हम कुछ नहीं कह सकते, इतना रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मालिक तो नीयतों का जानने वाला है, मेहनतों का देखने वाला है। मेरे मालिक उन सबको भरपूर बदला अता फरमा, और जो इस महफिल में मोहब्बत से हाजिर हैं मेरे मालिक तेरे खजाने में कुछ कमी नहीं, सबको अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। अब आप पूरी तरह खामोश होने की कोशिश करें। आइए बगैर ताखिर के दुरूद शरीफ पढ़ें। बुलंद आवाज से वसल्लम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकरम भाई थोड़ी सी आवाज हल्की सी बढ़ाइए, हल्की सी बढ़ाना, ज्यादा नहीं। आ रहा है ना? हाँ, चूंकि जब अकेले बेचारा यही साउंड ही है तो इसी से सारा काम कराना है। अपनी साउंड और ये साउंड दोनों साउंडें मिला करके फिर आप तक अपनी बात पहुंचानी है। आवाज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, आपको दिक्कत अगर आप नहीं समझेंगे तो हम लोगों को समझाना रहता है तो इसको हटा देंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो सब लोग बताओ। आ रहा है? इधर इधर जिगर साहब, आपको सबको समझ में आ रहा है? अब बगैर ताखिर के एक बार और दुरूद शरीफ सुनाएं, हम शुरू हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ रही है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ आला हज़रत के लिखे हुए एक कलाम का। सुभान अल्लाह, कलेजा निकाल के रख दिया हुजूर की शान में। आप भी हो सके, आज मैं पढ़ूंगा नहीं, आज पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। उस दिन वहाँ पढ़ा रहा था, जैसे मैं एक पढ़ूंगा तो मेरे पीछे आप पढ़िए। मैं अकेला पढ़ नहीं पाता हूँ। तरन्नुम का तो मेरे कुछ कहना ही नहीं, आप जानते हैं। तारुफ कराऊं, फालतू टाइम बर्बाद करूंगा। दुरूद शरीफ और पढ़े, मैं पढ़ूँ और पढ़िए, मचल के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात मैं इब्तिदान अर्ज कर दूं कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आधा घंटा के अंदर अंदर मैं जाऊँगा। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, असल खिताब हज़रत का होगा। बस आप पूरी तरह तैयार हो जाएं और हज़रत का खिताब समाअत करेंगे। हुजूर की बारगाह में जब नात पेश की जाए तो दिल, दिमाग, होश, खिरत सब हुजूर की तरफ मुतवज्जे हों, और नज़र में गुंबद खज़रा हो, हुजूर का गुंबद हो, और ये तसव्वुर करें कि खुद मेरे आका समाअत फरमा रहे हैं। इसी हुजूरी के साथ आवाज अंदाज कुछ न देखिए, यूं अपने आप को महसूस करिए कि गुंबद खज़रा की छांव में है, मेरे आका समाअत फरमा रहे हैं। पढ़िए, सबसे आला हो हमारा नबी। आप पढ़िए, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। आप भी पढ़ो, सबसे आला हमारा नबी। आप भी तो नात पढ़ने का सवाब दीजिए, बिल्कुल नजरें झुका करके बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में अपने आप को हाजिर समझ करके पढ़िए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। पढ़िए, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका के ये, चमक वाले उजलों में चमका के ये, अंधेशी
چمکا ہمارا نبی اندیشی میں چمکا ہمارا نبی اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اپنے ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تھوڑا سا سکون لے لیجیے آخری شعر پڑھتا ہوں ناشریف پڑھیے بہت عظیم دولت ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے سب کی نگاہیں گنبد خضرا کی طرف ہوں حضور قبول کر لیں تو سب کامیاب آواز ہو یا نہ ہو مگر کامیاب ہے مچل کے بولے نا سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے پڑھیے آپ پڑھیے بلند آواز سے ہماری آواز بڑھائیے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور موبائل چلا لیجیے میں پڑھتا ہوں آپ تیز سے پڑھیے ہے نا بلند آواز سے جب تک مائک میں چالو ہو تو مائک سے زیادہ آپ آواز نکالیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سب
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے آج میں نے نہیں پڑھا، آپ سے پڑھوایا ہے تاکہ آپ کی عادت بنے. دعا کرو کہ اللہ پاک آج کے بعد ہر غلام مصطفیٰ کو نعت پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. آمین آمین کہیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صل. اب توجہ کے ساتھ سنیے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. تو ہماری اے بھیا اس پر قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان یعنی اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور، چمک چمکانے والا نور، روشن نور، ظاہر نور نازل فرمایا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سے دلیل آئی، دلیل سے مراد حضور ہے، کیونکہ حضور رب کی برہان اور دلیل ہے. اور نور مبینہ سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کو نور اور روشنی قرار دیا ہے. اچھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نور نہیں ہے. اسی قرآن میں اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آئی. تو یہاں پر نور سے مراد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نور اے محمد، سب لوگ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد محمد عربی ہیں. یعنی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اپنا نور تم نے بھیج دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی برہان، اپنی دلیل بھیج دی، اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اپنا نور بھیج دیا. اب تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لایا. اب مطلب ہو گیا یہ کہ اللہ نے بند ہو جانے دیجیے یہ تماشا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا میں نے اپنا نور بھیجا. اور تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا. حضرات اب باتیں تین طرح کی ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں نے برہان بھیجا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا میں نے نور بھیجا. اب یہ جو 40 دن میں مولوی بنتے ہیں ان کا ہو گیا بھیجا خراب، اور کہنے لگے اب کیا مانوں تو کہا ہماری طرح ہے. اتنا پڑھا ہی نہیں تھا. اگر قرآن پڑھا ہوتا، قرآن میں جا بجا حضور کی نعتیں دیکھی ہوتی، اگر حضور کی شان قرآن میں پڑھی ہوتی تو بھیجا خراب نہ ہوتا. انہوں نے صرف انما انا بشر مثلکم ایک آیت پڑھی تو بھیجا ان کا خراب نہیں بلکہ سڑ گیا. اور ہم اہل سنت و جماعت نے اللہ کا شکر ہے کہ پورے قرآن کا مطالعہ کیا تو ہمارا بھیجا خراب نہیں ہوا، بلکہ حضور کی روشنی سے ہمارا قلب بھی منور ہوا
اور ہمارا بھیجا بھی منور اور روشن ہو گیا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سلطان قیامت، سلطان قیامت، سلطان قیامت، سلطان قیامت، سلطان قیامت، نعرے تکبیر. آج آپ کو ثابت کر دینا ہے، ہلنا نہیں ہے کہ بلندان مصطفیٰ جنگل کو منگل کرتے ہیں، مائک کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. نبی کے صدقے میں ان کا ساؤنڈ اتنا بلند ہوتا ہے کچھ نہ ہو جب بھی وہ غلامی مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں. پوری رہنی چاہیے. ایک بار درود شریف سے جوش اور جذبے میں پڑھیں. توجہ فرمائیں، میں نے قرآن کی مسلسل 3 آیتیں پڑھی. اللہ پاک نے ایک میں فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی، دوسری میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا نور بھیج دیا، تمہارے پاس نور آیا. اور تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں میں سے ایک رسول آیا. اور چوتھی جگہ سنیے انما انا بشر مثلکم قل، اے محبوبہ فرما دیں کہ میں بے شک تمہاری طرح ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں. اچھا ایک بات میں آپ کو تمہیداً بتاتا ہوں. آپ کا یہ محلہ ہے، یہاں پر ایک آدمی وہ یہیں پیدا ہوا، آپ اس کو جانتے ہیں، اس کی پیدائش بھی جانتے ہیں. وہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے وہ بہت بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اب وہ اس نے ڈاکٹری پڑھی اور وہ ڈاکٹر ہو گیا. تو جب ڈاکٹر بن کر کے MBBS کی ڈگری لے کر کے بیٹھے گا اور مریضوں کو دیکھے گا، لوگ 200 روپے فیس دے کر کے آئیں گے اور پھر اس سے دوا لیں گے. تو محلے کے لوگ کہیں گے پیدا ہوا ہمارے سامنے، اردو کا لڑکا ہے، یہ خیراتی کا لڑکا ہے، لیکن بڑھ گیا اتنا، پڑھ گیا اتنا کہ بڑھ گیا اتنا کہ 200 روپے صرف فیس لیتا ہے، دوا کا تو چھوڑ دو. دوا کا تو میں نس پکڑ کے بتا رہا ہوں کہ نس کہاں پھٹتی ہے. میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میں صرف ان کے لیے ڈاکٹر ہوں، MBBS ڈاکٹر میں اس سے اوپر کا ڈاکٹر ہوں، وہی نس پکڑ کے بتاتا ہوں. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حسد ان کے اندر نہیں ہوتا، جلن ان کے اندر نہیں ہوتا. وہ کوئی بڑھتا ہے کہتے ہیں اللہ تیری مخلوق بڑھ رہی ہے، ہم سے کیا. اگر پسند آیا تو عرض کرتے ہیں مالک تیرے یہاں کچھ کمی نہیں، جیسے اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اور اگر نہیں چاہیے تو ہم لوگ حسد کرتے نہیں، اور غلام مصطفیٰ کو حسد کرنا بھی نہیں چاہیے. حدیث میں ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی جب بندہ کسی سے بلا وجہ حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ حسد نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ آباد ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اب حسد کیسے ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ہوتا کیسے ہے. اب آپ کے یہاں محلے میں پیدا ہوا، یہیں پڑھا، مکتب ابن حسن میں پڑھا، پھر اس کے بعد اور پڑھائی کی، پڑھائی کرتے کرتے تو جب وہ یہیں پیدا ہوا تو جوان بھی یہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا. اب وہ جب ڈاکٹر بن گیا، ایک فور ایگزامپل مثال ہے، اب اگر وہ یہیں کہیں کلینک کر لے، بیٹھ جائے اور 200 روپے فیس لے، چونکہ پڑھائی کی اس نے لاکھوں خرچ کیے ہیں، تو دوا دینا شروع کرے، تو جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ منہ پھلا کے کیا کہیں گے نا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ BOMS کیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہائی اسکول کیا ہے، وہ اس کی ڈگری پر بات نہیں کریں گے، اس کے مقام اور مرتبے پر بات نہیں کریں گے. جب جلیں گے اور دیکھیں گے کہ پیسہ زیادہ کما رہا ہے تو کڑھن میں کیا کہیں گے، ارے ہمارے سامنے چڈی پہنے گھومت رہا. صحیح ہے نا، کہ ہمارے سامنے ادھر سے مارت رہا ہے تو سٹ سے ادھر ناک چلی جاتا رہا ہے، ادھر سے مارت رہا ہے تو جھر سے ادھر ناک پوچھ لیتا رہا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شان گھٹانے کے لیے. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شان گھٹانے کے لیے. حالانکہ اس کے پاس ہے بہت کچھ، یہ صرف قریب کرنے کے لیے آپ کو. اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے پڑھائی کتنی کی، مائنڈ کتنا ہے، دوائیں کتنی اچھی دیتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے سے بحث نہیں کریں گے. بحث کریں گے حسد والے تو اس کی شان گھٹانے کے تعلق سے بحث کریں گے، تو اس کا بچپنا دیکھیں گے، اس کے دوسرے حالات دیکھیں گے. کہیں گے ہمارے سامنے تو گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، کوئی کہے گا ہمارے سامنے نالی میں ہاتھ ڈال کر کے گولی تلاش کرتا تھا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. تو جو کمیاں تلاش کرے سمجھ جاؤ وہ حاسد ہے، اور جو مقام و مرتبہ بیان کرے سمجھ جاؤ وہ حاسد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے
نہیں، لیکن ان کو صرف بشر نظر آتا ہے. جبکہ ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، یہ 4تھی آیت ہے میری. وہ 3 آیتیں کیا ان کے دارالعلوم میں نہیں پڑھائی جاتی؟ ان 3 آیتوں کے لیے نابینا ہو جاتے، ان 3 آیتوں کے پڑھنے کے لیے ان کا علم گم ہو جاتا، سارا افتاء سارے مفتی سب مر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور کی شانیں انہیں قبول نہیں ہیں، حضور کا مقام اور مرتبہ ان کے گلے سے اترا نہیں، بلکہ یہ حاسد ہو گئے. ارے حسد کس سے کر رہے ہو؟ مت ماری گئی ہے تمہاری. اگر وہ نہ ہوتے تو تو پیدا ہی نہ ہوتا، تیرا حسد بھی پیدا نہ ہوتا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کیا ہے لوگ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے اطیعوا الرسول، رسول کی غلامی کرو. تو غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی شان بیان کرے، اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ہمیں اس طرح بحث نہیں ہے. اچھا آیت کے ایک ٹکڑے پر بحث کر لوں. اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس برہان آیا، دلیل. کیا آئی؟ دلیل. اور دلیل کس کو کہتے ہیں؟ سے ملا جی سے پوچھو کبھی دلیل کس کو کہتے ہیں، تو دلالی تو بتا دیں گے مگر دلیل نہیں بتا پائیں گے. دلیل غلامان مصطفیٰ بتائیں گے. یار مسکرا لو آپ بھی، آج نا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ. دلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتانا، کسی چیز کو بتانا، اسی کو دلالت کہتے ہیں. جیسے دھوپ نکلی ہوئی ہو تو آپ سورج کو نہ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو تو آپ دھوپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے. سورج، حالانکہ آپ نے سورج دیکھا نہیں. تو دھوپ جو ہے یہ دلیل ہے سورج کے لیے، دھوپ دلیل ہے سورج کے لیے. اسی طرح دھواں اٹھا، آپ نے آگ نہیں دیکھا لیکن بہت زیادہ دھواں اٹھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہیں آگ لگی ہے. دور سے آپ نے صرف دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی، تو دھواں دلیل ہے آگ جلنے کے لیے. تو دھواں دیکھ کر کے ہی آگ کا علم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دھوپ کو دیکھ کر کے ہی سورج کا علم ہو جاتا ہے. جبکہ کوئی سورج نہیں دیکھتا ہے، جب بھی دھوپ کو دیکھ کر سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے. سورج بولو، سورج نکلا ہوا ہے. دھواں دیکھ کر کے ہی وہ کہتا ہے کہ آگ جل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دھواں آگ کے لیے کیا ہے؟ دلیل. دھواں آگ کو بتاتا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. دھوپ کیا ہے؟ سورج کے لیے دلیل، یعنی دھوپ سورج کی آمد کو بتاتا ہے. سورج طلوع ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ اس بات کو بتاتی ہے. اب جب حضور دلیل ہیں تو حضور کس کو بتاتے ہیں؟ حضور کس پر دلالت کرتے ہیں؟ حضور کسے بتا رہے ہیں؟ کس کا پتہ بتا رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو دلیل بنا کر کے بھیجا، اور ہر دلیل کسی پر دلالت کرتی ہے، کسی کا پتہ بتاتی ہے، کسی کا تعارف کراتی ہے، کسی کا انٹروڈکشن کراتی ہے. اے لوگوں سنو، میں نے اپنی ربوبیت کی دلیل مصطفیٰ کو بنایا. مصطفیٰ کو دیکھو سمجھ جاؤ خدا موجود ہے. آپ سمجھ گئے ہماری بات؟ اب کہاں حضور دلیل خدا اور کہاں یہ ذلیل مخلوق خدا، اور کہتا ہے حضور ہماری طرح. تو بتاؤ عقل کا مالی خولیا نہیں ہو گیا ہے تو اور کیا ہو گیا؟ دونوں میں فرق، اگر فرق بیان کرنے لگوں تو نہ جانے کتنی رات تو اس سے ہماری مفارقت ہو جائے، کتنی راتیں ختم ہو جائیں. مجھے آتا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر سب غلامی یہ مصطفیٰ میں آتا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ہم تو یوں کہتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آپ بھی کہو نا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا تھی میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ان کی طرف جانا نہیں ہے. اب حضور کی شان میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا. حضرت مفتی صاحب اللہ تشریف لائیں گے اور حضرت کی تقریر ہوگی. آپ کی اجازت ہے کہیے. تو ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی، میں نے روایتیں پڑھی ہی نہیں، یہ تو شروع سے پہلے اتنا ہو گیا. درود شریف آپ پڑھو، میں زیادہ جاؤں گا. درود شریف پڑھو، مچل کے پڑھو نا یار. سبحان اللہم صلی. اتنی آواز ہے اور پڑھیے نا. اللہم صلی
وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ہر سنی صحیح العقیدہ حضور کے چاہنے والے، حضور کی غلامی قدم بھرنے والے، حضور سے محبت کرنے والوں کے گھر پر دیکھیں گے سبز سبز پرچم لہرا رہا ہے۔ ایک بار کہیے نا سبحان اللہ۔ ہرا جھنڈا لگائیں گے، کیوں لگائیں گے؟ حضور کی آمد ہوئی ہے، حضور کی آمد ہوئی ہے، حضور تشریف لائے تھے اسی ماہ میں۔ خوشیاں مناتے ہیں کہ حضور اسی مہینے میں تشریف لائے، حضور اسی مہینے میں۔ یہ دلیل ڈھونڈتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دلیل لاؤ۔ میں نے کئی ان کے مفتیوں سے ملاقات کی تو میں نے کہا دلیل مانگتے ہو، دلیل کا معنی بتاؤ، تو پیجامہ جھانکنے لگے، دلیل کا معنی نہ بتا پائے۔ یہ ان کی قابلیت ہے، ایبیلٹی ہے نا۔ This is him ability, very hard ability۔ یہ ان کی قابلیت ہے، بہت ہارڈ قابلیت ہے۔ ہاں بہت کچھ جانتے ہیں۔ دلیل مانگتے مانگتے دلال بن گئے امریکن کے، لیکن دلیل کا معنی اب تک نہیں پتا۔ نہ جانے کہاں کہاں پکنک کر کے چلے آئے، دلیل اب تک نہیں جانتے۔ توجہ کریے میری طرف میرے عزیز۔ ہم لوگ سبز پرچم، یار اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضور اگر ہم کہیں کہ جھنڈا دلیل ہے حضور کی پیدائش کا، تو حضور کی پیدائش سبحان اللہ، حضور کی پیدائش تو قرآن نے بتائی ہے، ہمارا جھنڈا کیا بتائے گا؟ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کی پیدائش تو حدیث مصطفیٰ نے بتایا ہے، بخاری اور مسلم نے بتایا ہے۔ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں آیا، میلاد کہاں آیا، میلاد کہاں آیا؟ میں کہتا ہوں تجھے جتنی کتابیں حدیث کی ملیں سب لے آ، اگر تمام حدیث کی کتابوں میں میلاد نہ دکھا دوں تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا مولانا ذکی اللہ قادری، حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ قادری، نعرہ تکبیر۔ سیرت کی کتابیں پڑھتے کہتے ہیں حضور کا میلاد کہاں ہے، حضور کا میلاد بتا دو۔ یار میلاد کہتے ہیں عربی میں پیدائش کو، کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور کی پیدائش ان کو کتاب میں نہیں ملی، جو کتاب اٹھا کر کے دیکھو سبحان اللہ۔ ہم غیر بھی کہتے ہیں محمد جیسا انسان دنیا میں نہ آیا، کیا مطلب پیدا نہیں ہوا؟ تو حضور کی پیدائش تو اپنی کتابیں اپنی ہے، غیروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سمجھنے میں نہیں آتا ہے تو جس کی عقل سڑ گئی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ ٹماٹر سڑ جائے تو آپ چاہے اتنا انجیکشن بھونکو مگر ٹماٹر صحیح نہیں کر پاؤ گے۔ کوئی بھی چیز سڑ جائے تو پھر اب ایسا کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ اس کو سنگھا دو تو صحیح ہو جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور نہیں سڑا ہے تب تک علاج ہو سکتا ہے۔ تو جو سڑ گیا ہو جہنم کا، جو سڑ جاتا ہے وہی جہنم کا ایندھن ہوتا ہے۔ تو جو جہنم کا ایندھن ہو گیا ہو اس پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، اور جو ابھی تک نہیں سڑا ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ قبول کر لے گا۔ ذرا مچل کے بول اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کریے میری باتوں کی طرف، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا۔ سنیے اب توجہ کریے، حضور کی شانیں ان کو نظر نہیں آتی، ان کو ایک عینت دیتا ہوں، عینت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں بولو؟ چشمہ یار، چشمہ دے رہا ہوں کہ پڑھو۔ نہیں نظر آتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی حضور کے خصائص پر کتاب ہے الخصائص الکبریٰ۔ آپ بھی ایک بات کہو کیا ہے؟ انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے الخصائص الصغریٰ۔ الخصائص الکبریٰ میں ایک روایت لے کے آئے امام جلال الدین سیوطی، جہاں تک آواز جاتی ہے کان کا کھونٹ نکال کر کے چاہے کھونٹا ڈال کے نکالیں۔ سنو غور سے اور دھیان سے سنو۔ آپ میری عادت بھی جانتے ہو، میں بولتا وہ ہوں جو میرے مصطفیٰ بول کے گئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اسی الخصائص الکبریٰ میں معتبر مستند حدیث کی کتاب، سیرت کی کتاب، حضور کے خصائص پر لکھی گئی کتاب، بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرق، اس کتاب کو لوگ اپنی لائبریریوں کی زینت بنا کے رکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ ذرا مچل کے بولو۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے بیٹے شیس
میرے بعد تم میرے خلیفہ اور میرے نائب بنو گے. مچل سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جناب آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے بیٹے میرے بعد میرے خلیفہ تم بنو گے. تقوی کا تاج اپنے سر پہ سجا لینا اور مضبوط حلقے کو کیا، اور جب بھی خدا کا ذکر کرنا تو خدا کے نام کے ساتھ نام محمد کا ضرور ذکر کرنا. ذرا مچل کے بولنا سبحان اللہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹے دھیان رکھنا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا تو نام مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ لینا. اب حضرت شیس علیہ السلام، حضور کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، حضور کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، مگر حضور کی پیدائش کا چرچا جناب آدم اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں. حضور کی پیدائش کے بعد نجد کے بدماش مولویوں کو حضور کی پیدائش نظر نہیں آئی، اور جناب آدم کو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی حضور کی پیدائش کے ذکر کا شوق بیدار ہوا. یہ اپنی اپنی توجہ کریے. فرمایا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو نام محمد کا ذکر ضرور کرنا. ایک بار کہو صلی اللہ علیہ وسلم. انگوٹھوں کو ہونٹ سے لگا کر آنکھوں سے لگائیے، محمد کہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بیٹے حضور کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ضرور کرنا. اب اس کا ریزن بتا رہے ہیں حضرت آدم، اس کا سبب بتا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس تمہیں کچھ خبر نہیں ہے، سنو غور سے. اللہ پاک نے انسانوں کو نہیں بنایا، سب سے پہلے انسانیت کی جان مجھے بنایا. اللہ پاک نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. جب اللہ پاک میرا پتلا تیار کرا رہا تھا، جب میں آب و گل کی منزلیں طے کر رہا تھا، جب میں مراحل تخلیق طے کر رہا تھا، جب میرا پتلا تیار ہو رہا تھا اور روح ڈالنے کا پلان ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ پاک نے مجھے اپنا عرش دکھایا. تو میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا کہ اس میں ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ خدا کے نام کے جسٹ بعد خدا کے نام سے ملا ہوا چپکا ہوا ایک نام لکھا ہوا ہے محمد کا. پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ تو دیکھا جب میری روح ڈال دی گئی، کہاں ڈال دی گئی؟ بدن میں ڈال دی گئی. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میری روح ڈالی تو اللہ پاک نے مجھے تمام آسمانوں کی سیر کرائی. آپ بھی کہو، تمام آسمانوں کی سیر کرائی. یہ عقل کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ نبی بس ہماری طرح ہیں. ان سے پوچھو کتنے آسمان گھومے ہو. کچھ زیادہ سوال نہ کرو، ایسے بوکس لوگوں سے زیادہ سوال کرو گے تو آپ کے سوال کی توہین ہے. ان سے پوچھو کئی آسمان گھومے ہو. ان سے نہ پوچھو بھوپال، دلی، اورنگ آباد کتنی بار گئے ہو. ان سے پوچھو کہ پہلے آسمان پہ گئے ہو. تو اگر کہیں نہ ہی گئے ہوں تو کہو تو اپنی کتاب میں لکھے ہو کہ نبی کو اللہ نے بڑائی دی تو ہمارے بڑے بھائی ہوئے، تو بڑا بھائی تو ساتوں آسمان سے آگے گزر گیا، اور تم چھوٹے بھیا ہو کے ایک تو آسمان تک نہیں پہنچے. اگر 4 بیگھہ کھیتی ہو اور تم 2 بھائی ہو، 3 بیگھہ بڑے بیٹے کو کوئی دے دے باپ، اور تمہارا باپ بڑے بیٹے کو 3 بیگھہ دے دے کیونکہ بڑا بیٹا ہے. کیا بڑا؟ تو بڑا بیٹا ہی تو بڑا بھائی ہوگا. تو تمہارے بڑے بھائی کو تمہارا باپ 3 بیگھہ دے دے، وہ 1 بیگھہ تم کو دے، 4 بیگھہ ٹوٹل کھیت ہو، تو بڑے بھائی کا کالر پکڑ کر کے تماچے مار مار کر کے 2 بیگھہ لے لو گے، کیونکہ بیٹے دونوں ہیں. تو بڑا ہے اگرچہ بڑا بھائی ہے مگر حق دونوں کا برابر ہے، دونوں 2 بیگھہ لیں گے. تو ان سے کہو ملا جی جب بڑے بھیا ہوئے تمہارے نبی تو وہ 7 آسمان گزر گئے، تم کم سے کم اتنے آسمان پہ قبضہ کر لیے ہوتے تو تھوتھن نکال کے کہیں گے
جب پلینٹ نہ چڑھے ہوں تو آپ اس طرح کے سوال کیا کرو. جب وہ کہیں کہ نہیں گئے ہیں پہلے آسمان پر تو کہو اب اپنا پیامہ جھانکو, تمہاری رسائی کہاں تک ہے دیکھو. من کجا تو کجا, تو فقیر تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تو کجا من کجا. یا رسول اللہ آپ تو امیر حرم ہیں, آپ نے جہاں قدم رکھا اس کو اللہ نے حرم بنا دیا, اور میں فقیر عجم ہوں, کہاں میں ہوں کہاں آپ کے قدم ہیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. میں کہاں فرش زمین پر ہوں اور آپ کے قدم عرش بری تک گئے ہیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. تو ان سے بڑا سوال نہیں کرنا, آپ کی توہین ہے. اب میں بھی ان سے سوال نہیں کرتا ہوں. بہت سوالات کیے, آج تک کوئی جواب ہی نہیں آیا. 5 سال ہو گئے مجھے, ایک جواب نہیں آیا. تو اب سوال کر کر کے اپنی انرجی خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا. ان کے سوالات آئیں بس جوابات دوں. خدا کرے کہ خوب سوالات کریں اور خوب جوابات دے کر کے ان کے دماغ ٹھکانے ہو جائیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. کوئی ایک صاحب